किताब का नाम सन्नाटा, मुसन्नफ अहमद नदीम कासमी, अफसाना का नाम मामता। पंजाब से मुझे बरतानिया के एक अफसर ने भर्ती किया और चीन के एक जजीरे हांगकांग उतार दिया, जहां चीनी बसते थे और अंग्रेज़ गवर्नर राज करता था। मुद्दतों से हांगकांग पुलिस पंजाब से सिपाहियों के गिरोह बरामद किए जाते थे, लेकिन अब इधर हिटलर ने जंग छेड़ दी थी और अंग्रेज़ वहां बहुत अदीमुल फुर्सत हो रहा था। इसलिए हांगकांग पुलिस के लिए पंजाबी नौजवानों की मांग दुगनी हो गई थी। मैं कुछ ऐसे गुठा हुआ नहीं हूँ। फौजी भर्ती में कई बार मुंह की खाई है, मगर अब के डॉक्टर ने मेरी पसलियों से नजरें बचाकर मेरे लंबे कद की तारीफ की और कहा, इतने दराज कद सिपाही को देखते ही चीनी बालशितिये दहल कर मर जाएंगे। हांगकांग पुलिस में 6 फुट को भेजना बहुत बड़ी सियासी गलती है और इस सियासी गलती की तस्दीक का जज्बा मुझे ले आया। मैंने पुराने हांगकांगी सिपाहियों से सुन रखा था कि हांगकांगन में बड़े मज़े हैं। इस मुल्क में पुलिस के बड़े मज़े हैं जिस पर कोई दूसरा मुल्क राज करता है। हांगकांग तो पुलिस की जन्नत है। पिस्ता कद गदागर चीनी औरतों को सड़कों और बाजारों की सिमत भगा दो और जब उनकी गोदों में से उनके बच्चे पाँवों से जूतों की तरह उतार दो तो उन बच्चों को गंदे चिथड़े की तरह चुटकी से पकड़कर उनकी माओं की तरफ उछाल दो और पुलिस हेडक्वार्टर में आकर उस पहली खिदमत की सुनहरी संद हासिल कर लो। कोलोन और असली चीन की सरहद पर हर आने वाले चीनी मुसाफिर की तलाशी लो और उसका बोझ हल्का करके उसे फिर चीन में धक्का दे दो। समुंदर किनारे की सैरगाहों में घूमती हुई नौजवान चीनी लड़कियों में से जिसे चाहो चुन लो और उसके साथ साए की तरह लगी हुई उसकी माँ की मुट्ठी में कोई ठीकरी थमाकर लड़की को अपनी बार्क में ले जाओ और पूरी बार्क को महफूज व ममनून करो। और अगर कोई सार्जेंट छापा मार बैठे तो लड़की को उसके हवाले करके चैन की नींद सो जाओ। गरज बड़े मज़े थे, लेकिन जब हमारा जहाज़ सिंगापुर पहुंचा तो एक मद्रासी जहाज़ी ने हवाई उड़ा दी कि इधर मशरकी समुद्रों में भी जंग होने वाली है। जहाज़ के अंग्रेज़ कप्तान ने ये अफवाह सुनी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। गलत अफवाह फैलाने के जुर्म में मद्रासी जहाज़ी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया और सिंगापुर ही में अंग्रेज़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया ताकि अफवाह ज़्यादा ना फैलने पाए। जब हम हांगकांग पहुंचे तो फ़ज़ा सरगोशियों से छलकती मालूम हुई। जंग होने वाली है, जंग होने वाली है। फटी फटी आंखों में ज़बानें पैदा हो गई थी और लोग यूं तेवरा तेवरा कर चलते थे जैसे कदम कदम पर उनके सीने के अंदर ही गोली चल जाती है। हांगकांग और कोलोन की बल खाती सड़कों की पटरियों पर बैठे हुए चीनी पनाह गज़ीन उफ़क़ की तरफ यूं तकते रहते थे जैसे बमबारों के इंतज़ार में है। उनके फटे हुए होंठों और चुटती हुई पेड़ियों में एक ही सवाल कुलबुला रहा, जो कुछ होने वाला है वो एकदम से क्यों नहीं हो चुकता। पनाह गज़ीन औरतें मारे खौफ व हरास के कबल अज़ वक्त बच्चे जन रही थी। भूखे प्यासे चीनी बच्चों के हजूम रोटी की तलाश में सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। एक अंग्रेज़ हुक्मरान ने तो इंतज़ामिया के एक इजलास के दौरान यहाँ तक कह दिया था कि इतने बहुत से बच्चों का कफील होना हुकूमत का फ़र्ज नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं उनके गले में कुत्तों की तरह पटे होने चाहिए और गले में पटे के बगैर जो लड़का दिखाई दे जाए उसे कोलोन की सरहद पर ले जाकर असली चीन में धक्का देना चाहिए। पुलिस के लिए पैदल सैर करने वाले साहब लोगों की आसाइश की खातर पटरियां साफ रखने का काम सख्त दुश्वार हो रहा था। मोर्चे खुद रहे थे, पनाहगाहें तमीर हो रही थी। इमारतों के हुस्न को रेत की बोरियों ने छुपा लिया था। यूं मालूम होता कि सारे का सारा हांगकांग ज़ेरे तामीर है। शाम के बाद हांगकांग और कोलोन पर उल्लू बोल जाता था। कहते हैं एक ज़माने में हांगकांग की रोशनियां जब समुंदर में डुबकियां लगाती थी और फिर जब पानी उन रोशनियों को ऊपर उन्हीं रोशनियों की तरफ उछाल देता था तो पुराने बुसीदा जिस्मों में भी अंगड़ाई की ईंठन रेंगने लगती थी। मगर अब तो हांगकांग और कोलोन का दरमियानी समुंदर सारी दुनिया की अंधेरे का मंबा मालूम होता था। उस वक़्त मैं दिन की तरबीती परेड से थक हार कर बार्क में चारपाई पर लेटे हुए इधर उधर की मज़े मज़े की बातें सोचने की कोशिश करता, मगर अंधेरे और सन्नाटे की दहशत मेरे कानों में बम्बारों की बनबनाहट बनकर गूंजती और मैं अपनी माँ को याद करके रो देता। दिन को भी जब मैं लोगों की पथराई हुई आंखें और फुक चेहरे देखता तो यूं महसूस होता था जैसे ये सब के सब अपनी माएँ खो बैठे हैं
اور انہی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سب کے بشرے پر اس معصوم بچے کی سی لٹی لٹی کیفیت تھی جس کے منہ سے قبل از وقت دودھ کھینچ لیا جائے۔ مجھے بار بار اپنی ماں یاد آتی تھی، مگر دن بھر کے ہنگاموں میں اس تصور سے بار بار کترا کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ البتہ تار کو یہ تصور میرے ذہن میں اور میری آنکھوں سے چمٹ کر رہ جاتا اور میں تکیے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح روتا رہتا۔ ماں نے مجھے ہانگ کانگ آنے سے روکا تھا اور کہا تھا، ہانگ کانگ تو وہاں ہے جہاں سے آگے سنا ہے دھرتی ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹا، تم دلی کلکتہ میں ہوتے تو میں تمہیں خوابوں میں تو ٹٹول لیتی، پر تم تو ہانگ کانگ جا رہے ہو۔ تمہارے درمیان سمندر اور پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر میرے لال اگر ادھر بھی ہونے لگی اور تمہاری دشمنوں پر بھی کوئی آنچ آ گئی تو بتاؤ میں یہاں اس اجڑے پجڑے گاؤں میں کس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھوں گی؟ نہ جاؤ میرے بیٹے، مجھے بھوکوں زندہ رہنا آتا ہے۔ میں سوچتی ہوں وہاں تمہارے کپڑے کون دھوئے گا، تمہارے بالوں میں تیل کون ڈالے گا، تمہاری آنکھوں میں گری ہوئی پلک کون نکالے گا، تمہارے چولے کے بٹن کون ٹانکے گا، اور پھر پچھلے سال کی طرح تمہارے دشمنوں کو نمونیا ہو گیا تو پچھلے سے پچھلے سال کی طرح میری زبان کوئلہ ہو جائے، اگر دشمنوں کے آدھے سر میں درد اٹھا تو تمہاری کنپٹوں میں روغن بادام کون ملے گا؟ نہیں بیٹا، نہ جاؤ، چلو میرے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤ، بھوکوں مریں گے پر اکٹھے تو مریں گے۔ اور بیٹا، اگر تم ہانگ کانگ میں ہوئے اور ادھر میں مر گئی تو میری قبر میں تمہارے حصے کی وہ مٹھی بھر مٹی کون ڈالے گا جو مولوی جی کہتے ہیں ماں کی قبر کے اندھیرے میں جولی بر ستاروں کی طرح چمکتی رہتی ہے؟ بتاؤ۔ لیکن میں چلا آیا تھا، اور جب آتے وقت میں نے ماں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کی کوئی جری ایسی نہ تھی جس میں آنسو ندی بن کر پھیل نہ گئے ہوں۔ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا یہ چہرہ جیسے میری پتلیوں میں گھس گیا تھا، اور رات کو بارک میں مجھے اس فک چہرے کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور پھر میں ماں کی جمی ہوئی نظروں سے ڈرنے لگتا اور حواس باختہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتا تھا، ماں تمہاری پلکیں جھپکتی ہی نہیں، تمہاری پتلیاں تو ہلتی ہی نہیں، تم کسے دیکھ رہی ہو ماں؟ اور یہ سوال میں اس لیے پوچھتا تھا کہ مجھے میری ماں چینی پناہ گزینوں کی طرح افق کی طرف تکتی نظر آتی تھی، جہاں سے کہتے ہیں 1 منٹ میں 1000 بم برسانے والے ہوائی جہازوں کو نمودار ہونا تھا۔ اور پھر ایک دن یہ نظریں افق پر جمی رہ گئی، بمبار کسی اور سمت سے آ نکلے، پیانو اور آرگن کی صداؤں میں لپٹا ہوا ہانگ کانگ بموں کے دھماکوں سے بلبلا اٹھا، تیرا شکن توپیں چند مرتبہ بونکی اور پھر گردنیں نہوڑ کے تھکے اسدوں کی طرح لیٹ گئی، بجلی اور تار کے اکھڑے ہوئے کھمبے بلندی پر سے پٹخنیاں کھاتے ہوئے گرے اور سڑکوں پر بکھرے ہوئے پناہ گزینوں کا بیجا چاٹتے ساحل پر بکھر گئے۔ شہروں کی عمارتوں نے اپنی جگہ بدل لی، دیواروں کے ملبے باغیچوں میں آن گرے تو باغیچے کی جاڑیاں ہال کمرے میں بکھر گئی۔ ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے ایک پنجابی سپاہی کے پیٹ میں بم کا ایک سپلنٹر پوست ہو گیا، انتڑیاں باہر نکل آئیں، موت کے کرم میں اس نے چند بل کھائے تو اس کی انتڑیاں اس کی گردن میں پھنس گئیں، اور ایک انگریز افسر نے بموں کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس کی تصویر اتار لی۔ ہم غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کو پناہ گاہوں میں دھکیل دیا گیا، جہاں انگریز بچے اور انگریز مائیں تک ممی ممی کراہ رہی تھی۔ ایک بوڑھی انگریز عورت پناہ گاہ کے دروازے کے پاس سے ہر چہرے کو پڑھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تلے کھڑے تھے، اور وہ ایک ہاتھ سے ٹھوڈی کے نیچے لٹکتی ہوئی جلی کو مسلے جا رہی تھی، اور جب وہ آخری چہرہ پڑ چکی تو میرا بیٹا کہہ کر دم سے گر پڑی، اور ہم سب کے منہ لٹک گئے۔ جاپانیوں کے آنے میں زیادہ دیر نہ لگی، وہ آئے اور قابض ہو گئے، اور میں جو پنجاب سے ہانگ کانگ میں پولیس کا سپاہی بننے آیا تھا جنگی قیدی بنا دیا گیا، اور روز میں خوب رویا۔ مجھے کچھ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کی عزیز ترین متاع یعنی اپنی ماں کو کھو بیٹھا ہوں، جیسے جنگ نے میری باہوں سے میری ماں کو کھسوٹ لیا ہے، جیسے اب تک میں ہانگ کانگ میں اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا مگر اب اس کی لاش کو دفن کر کے خالی ہاتھ رہ گیا ہوں۔ باوجود ہزار کوشش کے اب ماں کا فک چہرہ میرے سامنے نہیں ابھرا تھا، اس چہرے کے مانوس نقوش دھندلا گئے تھے، ہر طرف جیسے غبار اڑنے لگا تھا۔ چند روز تک اسی کیفیت میں قیدیوں کے باڑے میں بند پڑا رہا، میرا بند ٹوٹ چکا تھا اور جسم بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا، کبھی بھولے سے سر ہلاتا تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ایک پتھر ایک کان سے لڑک کر دوسرے کان سے ٹکرا گیا ہے،
بعض اوقات پھیپھڑوں میں سانس جاتی تھی اور وہیں کی ہو رہتی تھی، اور میں سینے پر گھونسے مار کر دوسری سانس لے پاتا تھا، مگر جلد ہی اس میں قید سے مانوس ہو گیا، اور پھر جاپانیوں نے مانوس ہونے میں تو مجھے کوئی دیر نہ لگی۔ میری قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے تھے۔ ایک دن ایک جاپانی سے میں نے ایک بٹن کی بھیک مانگی تو اس نے میرے سینے کے بالوں کا ایک گچھا ایک جھٹکے سے توڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اسے باندھ لو۔ ٹوٹے ہوئے بالوں کی جڑوں میں سے پھوٹتے ہوئے خون نے جاپانیوں سے مانوس ہونے کی پہلی منزل طے کرا دی۔ حکم ملا کہ سب قطار میں کھڑے ہو جاؤ۔ حکم دینے والا جاپانی افسر الٹے قدموں پیچھے ہٹا تو ایک چھوٹے سے گڑھے نے اسے لڑکھڑا دیا۔ اس کی ٹوپی گر پڑی اور اینک کا ایک بازو کان سے ہٹ کر لٹکنے لگا۔ میرے قریب کھڑا ہوا سر بلند مسکراتا ہے، ایک جاپانی افسر نے سوال کیا، اور پھر ایک گولی سن سے آئی اور سر بلند کی پسلیوں کو توڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں مر گیا۔ پھر جب جاپانیوں کو بے تحاشا ہنستے سنا تو ہوش آیا۔ ہنسی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ گولی سر بلند کے جسم سے نکل کر اس کے عقب میں کھڑے ہوئے وارث کے پیٹ میں گھس گئی تھی، اور سر بلند پیچھے گرا تھا تو وارث منہ کے بل گرا تھا، اور موت کے کرم میں دونوں نے ایک دوسرے کے جسم نوچ ڈالے تھے، اور وارث کی موت جاپانیوں کے لیے لطیفہ بن گئی تھی۔ اس روز سے ہم سب نے ایکاಏکی جاپانیوں سے مانوس ہونے کی آخری منزل طے کر لی۔ حکم ملے تو مسکراؤ، حکم ملے تو نظریں اٹھاؤ، حکم ملے تو خشک گلے تر کرنے کے لیے منہ کا لعاب نگلو، اور اگر حکم نہ ملے تو مٹی کے مادو کی طرح جس طرح انداز اور جس رخ پر کھڑے رہو۔ اور پھر جینے کے معاملے میں بہت لالچی ہو گیا تھا۔ میں ہر قیمت پر جینا چاہتا تھا کہ کبھی تو جنگ ختم ہوگی، کبھی تو کوئی جہاز مجھے اپنے سینے پر بٹھا کر سنگاپور سے گزرتا ہوا ہگلی میں داخل ہوگا، اور ریل گاڑی مجھے کلکتے سے پنجاب لے جائے گی، جہاں میں اپنی ماں کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جاؤں گا اور قیامت تک یوں ہی بیٹھا رہوں گا۔ جینے کے اسی لالچ کے سبب میں نے جاپانیوں کے حضور میں کبھی گستاخی نہیں کی۔ کافی دنوں تک ہم ہانگ کانگ ہی میں اپنے نئے حاکموں کی خدمت بجا لاتے رہے۔ ہم پھٹی ہوئی نیکروں میں کاغذ پھنسا کر سطر پوشی کرتے تھے، اور ٹوٹے ہوئے بٹنوں والے گریبانوں میں سے جانگتے ہوئے سینے کو بازوؤں سے ڈانپے رکھتے تھے، اور ہم ایسے ست گئے تھے کہ ہم نے سرکس والے ہاتھیوں کو مات کر دیا تھا۔ ایک روز ہمیں ایک جاپانی افسر نے بتایا کہ ہانگ کانگ کے قریب ہی ساحلی جزیروں میں سے ایک چھوٹے سے جزیرے پر 100-150 چینی مچھیروں نے جاپانی سرکار کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے، اور اب وہ ہانگ کانگ تک پر چھاپا مارنے کی سوچ رہے ہیں۔ ان کی گوشمالی کے لیے ہانگ کانگ سے جاپانیوں کا ایک دستہ جانے والا تھا، جس میں وفادار اور تابع دار قسم کے قیدیوں کو بھی جانا تھا۔ ظاہر ہے اس دستے میں میرا نام سر فہرست تھا۔ رات کے 2 بجے ہم سب ایک ترکھانی کشتی پر سوار ہوئے۔ آج ہوا معمول سے زیادہ خنک ہو رہی تھی۔ میری قمیض کے کھلے گریباں میں جیسے اولے سے بھر گئے تھے، ایک دوسرے میں گھسٹتے سمٹتے ہم منہ اندھیرے اس جزیرے پر پہنچے۔ نہایت ہوشیاری سے ساحل پر اترے، اور پھر جھاڑیوں میں رینگتے ہوئے جب آگے بڑھے تو اس وقت سامنے مشرق میں جیسے کسی نے انار چھوڑ دیے تھے۔ اتنی جلدی صبح میں نے پنجاب میں بھی کبھی نہیں دیکھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں نے صبح کو اریانی کے عالم میں اس کے خلوت کدے میں دیکھ لیا ہے۔ چڑیوں کی چہچہوں میں ہنسی کی سی کیفیت تھی۔ سمندری پرندے لمبی لمبی ٹانگیں لٹکائے ہمارے سروں پر تیرنے اور غوطے مارنے لگے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی وادی چینی پیالی کی طرح نمودار ہو گئی۔ اس کے عین وسط میں چند جھونپڑے تھے، اور چار طرف ساحل کی سمت سے آتی ہوئی ان گنت پگ ڈنڈیاں ان کے قریب آ کر غائب ہو رہی تھی۔ جھونپڑوں کے گرد گھاس کے قطعے تھے، ان کے گرد درختوں کا ایک دائرہ تھا، ان کے پیچھے جھاڑیوں کا ایک دائرہ تھا، اور پھر سب کے آخر میں ساحل کی سنہری ریت اور سانس لیتے ہوئے سمندر کا دائرہ۔ سارا منظر کچھ عجیب مصنوعی سا لگتا تھا، بالکل کھلونا۔ اور جب میں سمندر کی بڑی بڑی لہروں کی طرف دیکھتا تو میرے قدموں تلے چینی کی یہ پیالی تیرتی اور ڈولتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہم سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ دیر تک انتظار کرنے کے باوجود ابھی تک ہمیں جھونپڑوں کے آس پاس کوئی بچہ تک دکھائی نہیں دیتا تھا، کسی جھونپڑے سے دھواں تک نہیں اٹھتا تھا، کسی بوڑھے کے کھانسے تک کی آواز نہیں آتی تھی۔ صرف ایک کتا گھاس کے قطعوں میں لوٹے لگا رہا تھا۔ تنگ آ کر راستے کے جاپانی لیڈر نے
اپنے ریوالور سے ہوا میں فائر کر دیا اور پھر ہم سب دبک کر زمین سے چمٹ گئے، مگر یہ فائر بھی جھونپڑوں کے آس پاس زندگی کا کوئی ثبوت نہ ابھار سکا۔ بس اتنا ہوا کہ کھیلتا ہوا کتا کان کھڑے کر کے ایک لمحہ ہماری طرف دیکھتا رہا اور پھر جھونپڑیوں میں بھاگ گیا۔ چڑیاں بہت سی ڈاروں کی صورت میں مشرق کی طرف کچھ یوں اڑ گئیں جیسے ابھرتے ہوئے سورج میں گھس کر ہی دم لیں گی۔ اب ہم نے ہلہ بول دیا، جھونپڑوں کے قریب آ کر ہم نے اکٹھے بہت سے فائر کر دیے، اور پھر جاپانی افسر نے چینی زبان میں کہا، اگر کوئی اندر ہے تو فوراً باہر آ جائے، ورنہ اس کے بعد ہم اندر آ کر کسی کو جیتا نہ چھوڑیں گے۔ اور پھر میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو صرف جنوں پریوں کی کہانیوں ہی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے وہاں تک تمام جھونپڑیوں میں سے پھٹے پرانے چتھڑے پہنے ہوئے بوڑھی اور ادھیڑ عمر کی عورتیں اتنی بہت سی تعداد میں ایک دم باہر نکل آئیں جیسے وہ اسی حکم کے انتظار میں تھی۔ آن کی آن میں ہمارے سامنے جھریوں برے چہرے، لٹکتی ہوئی جلیوں اور بجھی ہوئی آنکھوں کی قطاریں تن گئیں، اور مجھے کچھ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ اس وقت کا سناٹا ہولناک تھا۔ ابھرتے ہوئے سورج کی وجہ سے ہم سب کے سائے ڈراؤنی حد تک لمبے ہو کر گاز کے کتوں پر جیسے لیٹ گئے تھے، اور عورتیں زیر لب کوئی جاپ کر رہی تھی۔ کچھ ایسی پراسرار فضا پیدا ہو گئی جیسے ابھی ابھی ایک پل میں چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر جائے گی اور الٹ کر سب کو سمندر میں گرا دے گی۔ جاپانی افسر کے حکم سے ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا، پر جاپانی لیڈر آگے بڑھا اور گرج کر بولا، مرد کہاں ہیں؟ ایک لمحے تک کچھ خاموشی رہی جیسے توپ میں گولہ بھرا جا رہا ہے۔ پھر ایک بالکل سفید بالوں والی بڑھیا ایک قدم آگے آ گئی اور بولی، روز کے کام پر گئے ہیں۔ روز کے کام پر؟ لیڈر کڑکا، یعنی جاپانی سرکار کی جڑیں کھودنے کے لیے چین کے ساحلوں پر فسادیوں کے اڈے بنانے۔ جی نہیں، بڑھیا بولی، مچھلیاں پکڑنے۔ اور بچے اور بوڑھے؟ افسر نے پوچھا، اور تمہاری لڑکیاں؟ آج ہم مچھیروں کا سالانہ میلہ ہے، بڑھیا اسی انداز میں بول رہی تھی۔ سب ادھر پانیوں میں خوشی منائیں گے، اور ادھر آؤ۔ لیڈر نے بڑھیا کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے کھینچا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ دوسرے افسر نے اس کی پیٹھ پر اپنے ریوالور کا فائر کر دیا۔ وہ چیخی اور یوں تڑپی جیسے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ چت گر پڑی اور دو ایک بار تن کر ٹھنڈی ہو گئی، پھر اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جیسے ہم سب کو گھورنے لگی۔ سب عورتیں چہروں کو ہاتھوں سے چھپا کر رہ گئیں، اور میں نے اپنے ہونٹ کے ایک گوشے کو اس زور سے کاٹا کہ کرچ سے میرا دانت میرے گوشت میں اتر گیا۔ چڑیوں کے غول جو شاید پلٹ آئے تھے روتے ہوئے ہانگ کانگ کی طرف اڑ گئے۔ لمبی لمبی ٹانگوں والے سمندری پرندے کچھ یوں منتشر ہو کر ادھر ادھر اڑ گئے جیسے گولی انہیں کے ہجوم میں سے گزری ہے۔ دور کے جھونپڑوں میں دو کتے بھونکنے لگے۔ ہم پنجابیوں کو عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر جاپانی جھونپڑوں میں گھس گئے، خوب اٹھا پٹخ کی اور گالیاں بکیں۔ میں چینی عورتوں کے چہروں کو باری باری دیکھتا رہا۔ ان کی ٹھوڑی کے نیچے لٹکتی ہوئی جھلی موت کے خوف سے یا جانے کس احساس سے کانپے جا رہی تھی، اور ان کی ذرا ذرا سی آنکھیں کہیں دور ہٹ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ جاپانی جھونپڑوں سے نکل کر دور گول ساحل کی طرف چلے گئے تھے اور جاڑیوں میں فائر کرتے رہے تھے۔ اچانک ایک عورت زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے زیر لب جاپ جاری رکھا۔ مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میں فوراً دوسری طرف دیکھنے لگا اور کچھ یوں ظاہر کیا جیسے میں ان سب سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ آنکھوں کے گوشوں میں سے میں نے دیکھا وہ عورت پھر زمین پر بیٹھ گئی اور دوسری عورتوں کی ٹانگوں میں چھپتی ہوئی آگے کھسکنے لگی۔ مردہ بڑھیا کے پاس آ کر اس نے نہایت خوفزدہ انداز میں میری طرف دیکھا، پھر جلدی سے لاش کے چہرے پر ایک بڑا سا کپڑا پھیلا کر وہ پیچھے ہٹی اور اپنی جگہ پر آ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ضبط کی کوشش کی، کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں میں جکڑ لیا، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے۔ لاش کا منہ ڈانپنے والی عورت تھوڑا سا آگے آ کر مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی پلکیں جھپک گئیں اور اکٹھے بہت سے آنسو اس کی جھریوں میں ندی کی طرح بہہ کر پھیل گئے۔ سمندر کی ٹھنڈی نم آلود ہوا میرے کھلے گریبان سے فائدہ اٹھا کر میری پسلیوں میں پیوست ہوئی جا رہی تھی، اور میں رو رہا تھا۔ میں نے دوسری عورتوں کی طرف دیکھا، ان سب کی آنکھیں بھی ڈب ڈبا آئی تھیں۔ میں بڑھیا کی لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے منہ پر سے کپڑا اڑا دیا تھا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اٹھایا اور اس کے گرد کپڑا لپیٹ دیا۔ ایک جاپانی سپاہی چنگاڑتا ہوا آیا اور میری کمر میں ایک زور کی ٹھوکر ماری۔ لاش کا
منہ ڈانپنے والی عورت کے سوا دوسرے سب عورتوں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے چھپا لیے اور میں کمر کی چوٹ کو سہلاتا کھڑا ہو گیا۔ جاپانی سپاہی نے لاش کے سر پر سے کپڑا نوچ ڈالا اور بڑی مری ہوئی بڑھیا کا ذرا سا سفید جوڑا کھل کر اس کے کھلے دہانے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں پر پھیل گیا اور سب جاپانی واپس آ گئے۔ دستے کے لیڈر نے عورتوں کے سامنے بڑے غصے سے ایک تقریر کی اور کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہانگ کانگ میں بھی تم لوگوں کا خفیہ گروہ کام کر رہا ہے اور انہیں میں سے کسی نے ہمارے چھاپے کی خبر دی ہے، ورنہ یوں نوعمر لڑکیاں، بچے، جوان اور بوڑھے جزیرے پر سے غائب نہ ہوتے۔ لیکن ہم یہاں سے جانے کے نہیں، ہم آج سارا دن ان کا انتظار کریں گے اور جب وہ آئیں گے تو تمہارے بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، شوہروں، بیویوں اور باپوں کو تمہارے ہی سامنے گولیوں سے اڑا دیں گے، پھر تمہیں بھی سمندر میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا۔ آخر ہم جنگی قیدیوں کو ان نئے قیدیوں کی نگرانی پر مقرر کر کے سب جاپانی دور درختوں کے دائرے میں چلے گئے اور اپنے اپنے تھیلوں میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر کہے مارنے اور ناچنے گانے لگے۔ عورتیں ہمارے حلقے میں بیٹھ گئیں۔ بادل گر آئے تھے جن کی وجہ سے سورج غائب تھا۔ اتنی دیر بعد میں بھی وہی منہ اندھیرے کا منظر جاری تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا میرے سینے میں برمے کی طرح گھسی جا رہی تھی۔ میں گریبان کے دونوں حصوں کو ملاتا تو میرا ہاتھ سن ہو جاتا اور جب چھوڑتا تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھتا۔ بڑھیا کی لاش کی موجودگی کے احساس سے بھی جسم میں کپ کپی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عورتوں کا زیر لاب جاری تھا۔ لاش کا منہ ڈانپنے والی عورت کے چہرے پر آنسوؤں کی بجائے زردی کی کھنڈ تھی اور وہ منہ کھولے مجھے گورے جا رہی تھی۔ دیر تک یہی کیفیت جاری رہی جب ایک جاپانی سپاہی ہمارے پاس آیا اور بولا کہ فی الحال ایک اور قریبی جزیرے پر جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کیے کچھ دیر کے بعد ادھر روانہ ہوں گے اور جب تک یہ عورتیں ہم سب کے لیے کھانا تیار کریں گی۔ اس نے عورتوں کو کھانا پکانے کا حکم دیا اور ہمیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑا رہنے کا حکم دے کر واپس چلا گیا۔ عورتیں اپنے اپنے جھونپڑوں میں چلی گئی۔ بادل گرجنے لگا، ہوا میں جمی ہوئی برف کے ٹکڑے اڑنے لگے جو میرے سینے سے نکیلے پتھروں کی طرح ٹکرا رہے تھے اور میں اپنے گروندے کے اس گوشے کو یاد کر رہا تھا جس میں دبک کر ہم ماں بیٹا سردیوں کا بیشتر حصہ گزار دیتے تھے۔ اپنوں کا دھواں ہمارا احاطہ کیے رکھتا تھا اور ماں بار بار میرے سینے پر اپنی چادر پھیلا کر کہتی تھی، سینے کو سردی سے بچائے رکھو بیٹا، ہوا میں جو نمونیا ہوتا ہے وہ سینے ہی پسلیوں میں اترتا ہے۔ آنسوؤں میں بھیگا ہوا ماں کا چہرہ ایک مدت کے بعد بڑی وضاحت سے میرے سامنے ابھرا۔ جھریوں میں پھنسے ہوئے آنسو بجلی کی چمک سے جگمگا اٹھے تھے۔ جھلی کانپ رہی تھی اور یہ چہرہ میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ عورت جس نے لاش کا چہرہ ڈھانپا تھا آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ بار بار پلٹ کر جاپانیوں کی طرف دیکھتی تھی جو دور ابھی تک ناچ رہے تھے۔ اس کے چہرے اور میری ماں کے چہرے میں کتنی مماثلت تھی، بڑھاپے میں کتنی یکسانیت ہوتی ہے۔ اس وقت اس کی جھریوں میں بھی آنسو پھیل رہے تھے۔ قریب آ کر رک گئی اور چینی زبان میں آہستہ سے بولی، قیدی ہو؟ میں زبان سے کچھ نہ بولا، صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، میرا بیٹا جلدی میں تھا۔ میں پکارتی رہی مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کی قمیض میں بھی تمہاری قمیض کی طرح ایک بٹن نہ تھا۔ میں چونکا۔ وہ بولتی چلی گئی، تمہاری ماں ہے۔ میں اب بھی کچھ نہ بولا، صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ضبط کرنے کی کوشش کی مگر بچے کی طرح رونے لگا۔ وہ آگے بڑھ کر میری قمیض میں بٹن ٹانکنے لگی اور جب ٹانک چکی تو آنسوؤں میں مسکرائی۔ جاپانیوں کی طرف اکھیوں سے دیکھ کر اس نے جیسے چوری چوری میرے ایک گال پر بوسہ دیا۔ میری قمیض سے آنسو پونچھ کر پلٹ گئی اور میں ایک لمحے کے لیے یوں سمجھا جیسے چینی کی یہ پیالی ہوا میں ابھر کر الٹ گئی ہے اور میں پنجاب میں اپنی ماں کی گود میں گرا پڑا ہوں۔ ختم۔